बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और इस सिलसिले में जो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, इसमें हम 3 चीज़ों को लेके चलेंगे, जिसमें नंबर 1 जनरल नॉलेज, जिसका एक मेजर पोर्शन है करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसके बाद CSS और PMS को कवर करेंगे। तो इस सिलसिले की ये हमारी पहली वीडियो है। डियर मेंबर्स, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, वो है कैरियर काउंसलिंग। हमारे पढ़े लिखे समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, और इसका मतलब है कि वो कुछ भी नहीं जानते। हम किसी की रहनुमाई सुनना नहीं चाहते। हमारे वालिदैन हमें बताते हैं कि ऐसे करो, हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे बुज़ुर्ग हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारे उल्मा हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारे टीचर्स हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारे दोस्त जो अच्छे दोस्त होते हैं वो हमें एक अच्छा रास्ता बताते हैं, लेकिन हम किसी की नहीं सुनते। हम कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, और इस वजह से हम बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ये नाकाम लोगों की सबसे बड़ी खसूसियत होती है। उनमें एक चीज़ ढूंढी जाती है। नाकामी की एक वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको लगता है कि वो बेहतर सोचते हैं और उनको किसी की गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ जो कामयाब इंसान होते हैं, आप अर्तुगरुल देख लें, आप सल्जोक देख लें, अल्परसलान कुछ देख लें, आप देखेंगे कि वो किसी बड़े की, किसी बुज़ुर्ग की रहनुमाई लेते हैं, और जिसकी वजह से वो नाकाम नहीं होते। हमें कामयाबी हासिल करने के लिए हमेशा एक रहनुमाई की ज़रूरत होती है, और वो रहनुमाई हमें गाहे बगाहे साथ चाहिए होती है, तब भी हम कामयाब हो सकते हैं। हमारे वालिदैन हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि अगर हम इसको यूनिवर्सिटी भेज देंगे तो ये वहाँ इसकी इतनी एजुकेशन हो जाएगी, इतना इसमें इल्म आ जाएगा कि ये हर चीज़ के बारे में जान लेगा, जो कि बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस गलत फहमी को दूर कर देना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ आपको कागज़ की डिग्रियां पकड़ाएंगी, और उस डिग्री के ऊपर CGP मार्क्स लिखे होंगे, जिसके लिए आपने अपने 2-3 साल ज़ाय किए। कुछ स्टूडेंट देखते हैं कि अभी मेरी FSC हो गई है, अभी मुझे क्या जॉब की ज़रूरत, अब मुझे ग्रेजुएशन करनी है। BS करते हैं, 4 साल लगाते हैं, फिर कहते हैं चलें अप्लाई करें, लेकिन फिर पता चलता है कि जॉब तो नहीं हो रही। फिर वो इधर अब क्या करना चाहिए, फिर वो B.Ed कर लेते हैं कि टीचिंग में चले जाएंगे। जब B.Ed करते हैं, 1.5 साल और ज़िंदगी का खपा देते हैं, और उसके बाद वो टीचर बनने के पीछे पड़ जाते हैं। जब 1.5 साल के बाद भी वो टीचर नहीं बन पाते, फिर वो सोचते हैं अब MPhil कर लिया जाए तो कोई नौकरी मिल जाएगी। फिर MPhil करते हैं, टेंशन में गुजारते हैं, और उनको लगता है कि अभी टाइम नहीं आया, चलें PhD करें, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भर्ती होंगे, और 5 साल मज़ीद अपनी ज़िंदगी के बर्बाद करते हैं। बर्बाद मैंने इसलिए किया कि ये काम ऐसे लोग करते हैं जिनका कोई विज़न नहीं होता, जिनकी कोई रहनुमाई नहीं होती। आम लफ्ज़ों में कॉमन ला वर्ड है कि जिनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं होती। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नाकामियों का सामना करते हैं। उनके कामयाबी के चांसेस 0% होते हैं। अब क्या वजह है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि अगर हमने बिजनेसमैन बनना है तो हमें छोटा बच्चा नहीं बनना चाहिए कि अभी तो मैं 12वीं में हूँ, अभी तो मैं मैट्रिक में हूँ, अभी तो मैं FSC में हूँ, अभी मैं BSc, अभी तो मैं MSc, अभी तो मैं B.Ed, अभी तो मैं MPhil में हूँ, इसके बाद मैंने पता नहीं क्या कर देना है। तो कहने का मतलब ये है कि इधर यूनिवर्सिटियों में भागने से आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपको अपने वालिदैन की हर वक्त ज़रूरत है, अपने बुज़ुर्गों की ज़रूरत है, उनसे रहनुमाई लें। अगर वो नहीं आपको रहनुमाई देते तो अपनी फील्ड में जो कामयाब लोग हैं उनसे मिलें, हर सूरत में उनसे रहनुमाई लें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप भटकते फिरते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जॉब कर कर के
اپنا ٹائم 10-12 گھنٹے وہاں صرف کر کے آپ لوگوں کے بچوں کو پڑھا کے، جبکہ خود جانتے نہیں ہیں کہ کیا کرنا ہے اور دوسروں کو رہنمائی کرتے ہیں اسی اندھی نگری کی طرف جدھر سے خود گزر گئے ہیں، تو آپ نے کیا کسی کو رہنمائی دینی ہے جب آپ خود ہی کسی مقام پہ نہیں پہنچے؟ تو کہنے کا مطلب صاف لفظوں میں یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں، ابھی بچہ ہے، ابھی بڑا ہے، ابھی تو اس کی عمر کی کیا ہے، اور یہی ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہم جہاں پہ ہوں ہمیں وہیں سے شروع کر دینا چاہیے۔ اپنی زندگی کا جو گول ہے، جو مقصد ہے، اگر آپ سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتے ہیں اور آپ کا BA فرسٹ سیمیسٹر ہے تو آج سے ہی پروگرامنگ ہر چیز سیکھیں۔ یہ PHP کیا ہے، C++ میں کیسے اس کی لینگویج کو کنورٹ کرنا ہے۔ اگر آپ بایو کا آپ کا فیلڈ ہے تو آپ آج ہی ادرک اگائیں، آج ہی آپ لائف کو دیکھیں، چیک کریں، انسیکٹس کو دیکھیں، ان کے ایگز کو کھولیں۔ آپ کو گناہ نہیں ملے گا، آپ کو علم ملے گا، شعور آئے گا۔ آج ہی دیکھیں، مریضوں کو جا کے دیکھیں، ہاسپٹلز میں جائیں، فیلڈ میں جائیں، اپنے آپ کو ان چیزوں کا ایکسپرٹ کریں، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے جا کے ملیں۔ لیکن آپ اگر یونیورسٹیوں میں لیکچر ہی سنتے رہے تو آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ یونیورسٹیوں کے بعد سیدھا گھر جائیں گے اور آپ کو ایک دکان چلانی نہیں آئے گی، کسی سے بات کرنا نہیں آئے گی۔ یہ سب چیزیں تب آتی ہیں جب آپ اس کو پریکٹیکلی کرتے ہیں۔ کسی کو بچہ مت بنائیں، چھوٹا بچہ ہے آپ اس کو سکھائیں کہ بزنس کیا ہوتا ہے، پیسہ کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے۔ یہ زیادہ لمبی باتیں کرنے کا میرا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک سمپل سی بات بتانا کہ آپ کا کیریئر آپ کی لائف کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اینڈ تب ہوتا ہے جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کے والدین کو دوبارہ سے سوچنا چاہیے کہ یونیورسٹی ان کو کوئی بزنس مین نہیں بنائیں گی، ان کو بزنس مین کے پاس آپ کو لے کے جانا چاہیے۔ میڈیکل، MBBS، PhD سب کچھ کر کے کچھ نہیں ہوتا۔ اتنی لمبی باتیں میں مختصر کروں گا صرف یہ کہہ کے کہ آپ اپنا کیریئر آج سے شروع کریں۔ PhD، MPhil، BSc، یہ نہ دیکھیں کہ BSc ہو جائے گی تو جاب کے لیے اپلائی کریں گے، ڈگری آ جائے گی تو فلاں کام کریں گے۔ اگر آپ نے جاب کرنی ہے ابھی سے جنرل نالج پڑھو، ابھی سے انگلش کو ٹائٹ کرو، اس کی ریکوائرمنٹ سلیبس آج ہی دیکھو۔ آپ CSS کرنا چاہتے ہیں، آپ میٹرک میں ابھی سے اس کے بارے میں پڑھو، ورنہ جب ڈگری کے بعد ٹائم ہوگا تو آپ کسی ادارے میں نہیں اس طرح فری میں بیٹھیں گے، بلکہ ڈگری کے بعد آپ کو کسی اکیڈمی میں جوائن کریں گے، ذلیل ہوں گے۔ کمپٹیشن ہے، اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اس کو سمجھو آج سے ہی۔ جتنا آپ ڈگریوں کے پیچھے بھاگو گے اتنا آپ کبھی جاب کی تیاری کے پیچھے نہیں بھاگتے، اور یہی ہماری ناکامی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اب PPSC دیکھیں، FPSC میں دیکھیں، FPSC ایڈ نمبر 5 دیکھیں، وہاں سینکڑوں جابز ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز جس کی بہت بڑی اتھارٹیز ہے، گاڑیاں ملتی ہیں، 17 گریڈ گزٹڈ آفیسر، جسٹ ماسٹر ڈگری ریکوائر ہے، لیکن کمپیٹنٹ کوئی بھی نہیں ہے، کسی میں کانفیڈنس نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں اپلائی بھی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں اپلائی کیسے کرنا ہے، اور آپ لوگ ڈگریوں میں کھپرے ہیں۔ ڈگریاں کیوں چاہتے ہیں؟ یہ میں کیوں اپلائی بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ جابز کے لیے کر رہے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو B.Ed، M.Ed، فلاں ڈگری، گریجویشن از انف۔ آپ نے BA کیا ہے، BSc کی ہے، یہ کافی ہے۔ آپ نے BS کر لیا ہے تو یہ ایکسٹرا ہے۔ اس کے بعد فوراً اپنی جاب کے لیے تیاری کریں۔ کسی ٹیچر سے پوچھیں کہ میں نے اب جاب کرنی ہے، کسی یہ نہ پوچھیں کہ سر میں نے اب ایڈمیشن کہاں لینا ہے، کس یونیورسٹی میں لوں، ایجوکیشن میں لے لوں، بہت اچھی ہے، نہیں COMSET اچھی ہے، ورچوئل اچھی رہے گی، اوپن اچھی ہے، کوئی اچھی نہیں ہے۔ آپ کا کیریئر سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ کوشش کریں تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ واپس آتے ہیں، آج میں آپ لوگوں کو کرنٹ افیئر کے کچھ ٹاپکس بتاؤں گا۔ یہ کرنٹ افیئرس، CSS، PMS اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ جنرل نالج ہر چیز میں شامل ہے، اور یہ اس کی اویئرنیس ہونا آپ کو ضروری ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے،
آپ کے دشمن کیا کر رہے ہیں اور آپ کے دوست کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تب بھی آپ کی سروائیول پاسبل ہے۔ آپ بڑے بڑے اداروں میں تب جائیں گے جب آپ اپنے ملک کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ کٹاس راج مندر کہاں ہے، کس جگہ ہے۔ جہلم میں شیر شاہ سوری روڈ ہے، وہ کہاں ہے؟ جہلم میں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب تک آپ اپنے ملک کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ باہر کے ملک کے بارے میں کیسے جانیں گے؟ پہلے گھر کے بارے میں جانو۔ یہ وطن ہے، ہم اس وطن کے ملازمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں اچھی سے معلومات ہونی چاہیے۔ اس میں کون وزیر لگا ہوا ہے، کیسے لگا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل افیئرس جو ہماری اکانومی کو، ہماری تجارت کو، ہماری سیاست کو، ہماری ایجوکیشن کو، ہمارے ہیومن ریسورس کو افیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ کون سا ملک ہماری اکانومی پہ افیکٹ کر رہا ہے، کون سا ملک ہماری سیاست پہ افیکٹ کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے۔ ڈیئر ممبرز، بہت ساری باتیں ہیں، آپ کمنٹس میں ضرور پوچھیں مجھ سے، میں آپ کو اسی طرح رہنمائی لازمی کروں گا۔ اس وقت میں گورنمنٹ اداروں میں ٹیچر ہوں اور آپ لوگوں کی اچھی رہنمائی کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے، لائف ڈیسیشن کے حوالے سے، تو آپ مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ابھی ہم جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تو وہی ہے جو ہم نے سٹارٹ میں کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے حالات کیسے جا رہے ہیں، پاکستان کے حالات کیسے جا رہے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو کو نام دوں گا کہ یہ CSS کمپٹیٹیو ایگزام 2022 یا PMS کمپٹیٹیو ایگزام 2022 کے لیے بیسٹ ویڈیو ہوگی، جو آپ کو ابتدائی حالات کے بارے میں بتائے گی۔ ان کو ہم ہاٹ ٹاپکس بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں نمبر 1 پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ دوسرے کنٹریز کے ساتھ کیسے جا رہے ہیں اور دوسرے کنٹریز کی پالیسیز کیسے پاکستان کو افیکٹ کر رہی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں نمبر 1 پہ رشیا کو رکھتے ہیں۔ پاکستان اینڈ رشیا ریلیشن شپ از دی ریزلٹ آف جیو اسٹریٹجک ماڈرن گریٹ گیمز واٹ ول ٹو بی ریمیفیکیشن آف پاک رشیا ریلیشن شپ۔ اس کو ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جو پاکستان اور رشیا کی ریلیشن شپ کو بڑھا رہی ہیں یا کون سی چیزیں ہیں جو کم کر رہی ہیں۔ جیسے پرائم منسٹر جو شہباز شریف ہے، ان کا ابھی زیادہ تر جو رجحان ہے وہ امریکہ کی طرف ہے، لیکن اس سے جو پہلے پرائم منسٹر تھے عمران خان، وہ ڈیورنگ رشین یوکرین وار کے بیچ میں بھی وہ کدھر گئے؟ رشیا میں گئے، تو ان کی طرف رجحان تھا۔ لیکن ہمیں زمینی طور پہ اور دفاعی طور پہ رشیا بہت قریب پڑتا ہے بنسبت امریکہ کے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو لازمی دیکھنا ہے۔ یہ کرنٹ افیئر میں، پاکستان افیئر میں، CSS جنرل نالج میں، CSS پاکستان افیئر میں، کرنٹ افیئر میں یہ چیز بڑا افیکٹ کرے گی۔ PMS میں بھی، CSS میں بھی اور جنرل نالج میں بھی پاکستان اور رشیا کا جو ریلیشن ہے یہ ٹاپ ٹرینڈ پہ آیا ہے، پاکستان کے ریلیشن ادر کنٹریز کے ساتھ میں۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کا ریلیشن وتھ US جو ہے یہ سیکنڈ امپورٹنٹ ہے۔ US کا چائنا کے ساتھ اچھا ریلیشن نہیں ہے، لیکن چائنا کے ساتھ ہمارا اچھا ریلیشن ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رجحان ابھی پھر سے چائنا کو سے ہٹ کے US کی طرف زیادہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن چائنا ہمارے اندر کئی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، سڑکوں میں، گوادر میں، انڈسٹریز میں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو رجحان جو ہے ابھی کنفرم ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں جو بات کریں گے تو یہ کرنٹ افیئر کا اہم ٹاپک ہے جو PMS CSS میں لازمی آئے گا اور امپورٹنٹ ہے، یا رشیا پاکستان کا یا US چائنا اور پاکستان کا جو ایک ٹرائی اینگل بن رہا ہے ریلیشن شپ میں،
تو اس کے بارے میں آپ کے پازیٹیو نیگیٹیو ویوز وہ جاننا چاہیں گے۔ دوسری، ابھی کچھ دن پہلے یو ایس جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈس ایگریڈ ہے پاکستان کے سینسٹیویٹیز پہ۔ کیوں وہ ڈس ایگریز تھا؟ کہ پاکستان نے ان کو ایک سیف ہینڈ نہیں دیا، ان کو افغانستان کی وڈرال میں ان کو سپورٹ اتنا نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا کہ امریکن آرمی جو ہے اسلام آباد ٹھہری اور وہ کراچی کے راستے سے گئی واپس، لیکن پاکستان نے اس کو جسٹ ایک انسانی ہمدردی کے طور پہ راستہ دیا، دوستی اور کیا اس کو کہتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ دوستی کی، اس لحاظ سے نہیں کیا۔ تو پاکستان کا یو ایس کے ساتھ ریلیشن آج سے 1.5-2 سال پہلے اچھا نہیں تھا، جو اب ایک پھر واپس اسی لائن پہ چل پڑا جو اس سے پہلے ہوتا تھا۔ دوسرے کچھ اہم ٹاپکس ہیں جو گلوبل ایشوز کے طور پہ دیکھے جا رہے ہیں، وہ ہے کہ وڈرال آف یو ایس فرام افغانستان، اور یو ایس نے افغانستان کو چھوڑ دیا۔ کیا یہ ایک جیو پولیٹیکل مسٹیک تھی؟ کیا اب طالبان افغانستان کے لیے بیسٹ ہیں، یا یو ایس جو کبھی ادھر ادھر ملکوں میں دھماکے کرواتا، یا ایک ایکسٹرا کنٹری جو کئی براعظموں کو چھوڑ کے افغانستان پہ آ کے نیٹو کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، طالبان کے خلاف چل رہا ہوتا ہے، جنگ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ وہیں سے بھاگ جاتا ہے کہ اس کا جو یو ایس کا وڈرال وہ ہے ڈیسیژن ہے، تو وہ کیا چیلنج پیدا کر رہا ہے ہمارے ریجن کے لیے، ارد گرد کے ریجنز کے لیے۔ تو یہ گلوبل ایشوز ہے جو کہ امپورٹنٹ ایشوز ہے، اس پہ آپ لوگ آرٹیکلز نیٹ سے لازمی پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم گلوبل ایشوز میں بھی وہی دیکھیں گے جو پاکستان سے بھی ریلیٹ کرتا ہے۔ اس میں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ ڈو کنٹریز لائک پاکستان نیویگیٹ دی امپیکٹ آف رشیاز یوکرین انویژن، کہ پاکستان نے جو اثرات ہیں رشیا یوکرین وار کے، ان سے کیسے اس نے خود کو بچایا ہے، اس کو آپ واضح کریں۔ کیا پاکستان یوکرین کے ساتھ ملا، رشیا کے ساتھ ملا؟ پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رشیا نے بہت اچھا کیا، پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ یوکرین پہ ظلم ہوا، نہیں، پاکستان نے دونوں کو سپورٹ نہیں کیا۔ تو اس کی ریزن آپ جیو پولیٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں، جیوگرافیکل بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس طرح کی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ لازمی پڑھیں۔ تیسرا جو اہم ٹاپک ہے وہ یوکرین کا لوکل کنفلکٹ ہے، کہ اگر یہ بڑھ گیا تو اکانومک وار اس کو کیا کر سکتی ہے، اس کے جو ڈیزاسٹرس کنسیکوینسز ہیں ان کو بڑھا سکتی ہے، کیونکہ وار جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نقصان دہ بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اور کون سے ہیں، وہ اکانومک فال آؤٹس آف دی یوکرین وار۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپلائی آف انرجی لائن میں گلوبل لیول پہ اس میں ڈسٹربنس آئی۔ اس سے پہلے کووڈ آیا، کووڈ کے بعد یوکرین رشیا کی فوراً وار سٹارٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے اکانومی، تجارت، ہر چیزیں، وہ جو یہ اشیاء ہیں جو کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، تو ان چیزوں میں ڈسٹربنس پیدا ہوئی۔ تو یہ باتیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی باتوں کو ہم ڈسکس کیا کریں، آپ اپنے فرینڈس، کولیگز یا جس سے آپ تیاری کر رہے ہیں یہ ٹاپکس ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چائنیز جو کہ پاکستان کے ساتھ دوست ہے، اس کے بعد چائنیز، رشیا، یوکرین کا آپس میں کیا ریلیشن چل رہا ہے، کون سے ان کے کنفلکٹس ہیں، چائنا کس طرف ہے، رشیا کی طرف یا یوکرین کی طرف۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میڈل ایسٹ کا ڈائنامکس جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، پاکستان کی فارن پالیسیز کے آپشنز جو ہیں وہ ابھی ایسے ہی ہے جیسے ملٹیپل چوائس کویسچن ہوتے ہیں۔ پاکستان کبھی سعودیہ، کبھی کس کے ساتھ مل رہا ہے، اور اپنی فارن پالیسی پہ جو ہے میڈل ایسٹ میں پاکستان کی جو ڈائنامکس ہیں، چینجز آ رہی ہیں، یہ ان چیزوں پہ بھی ہم آج کل کے ٹاپکس پہ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو ایک کنفلکٹ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں امپیکٹ آف کووڈ آن دی پروسیس آف گلوبلائزیشن، کہ کووڈ نے گلوبلائزیشن کو کس حد تک افیکٹ کیا، اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں، نیکسٹ ورلڈ ڈیسیجن کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ٹاپک ایک ویژنری ٹاپک ہے
جو کہ بہت ذہین لوگ، عقل مند لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ کووڈ اور گلوبلائزیشن میں کیا آپس میں اب ان دونوں کا کیسا ریلیشن ہے، کتنا پازیٹیو کتنا نیگیٹو. تو ان چیزوں پہ لازمی بات کریں آپ لوگ، ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کریں. دوسری چیز ہے پاکستان کی جو بیٹل اگینسٹ کلائمیٹ چینج. گرمی بڑھ رہی ہے ان دنوں، یہ گرمی کا مہینہ ہے. تو ابھی کچھ سنے میں ہے کہ ہیٹ ویو جو ہے اس ویک میں بہت اسٹرانگ قسم کی آئے گی، 4 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بڑھے گا. تو یہ چیز بھی ایک گلوبل لیول کا ہے، کویشچن ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ گلوبلائزیشن جو ہے، گلوبل ورلڈ آرڈر، وہ چینج ہو رہا ہے کہ اب دنیا کا کون سپر پاور بننے جا رہا ہے. اور نیو ورلڈ آرڈر میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، کون سا ملک آگے جا رہا ہے اور پاکستان اس کے ساتھ کتنا ساتھ ہے. یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے کسی ملک کی اکانومی میں، اس کی آنے والی نسلوں کے لیے، اور آنے والے جو حالات بنیں گے ان کو جج کرنے میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایسی چیزوں کے بارے میں بھی آپ انٹرنیٹ ادھر ادھر سے انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو ہم ٹاپک دیکھیں گے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس، یو کے اور آسٹریلیا، اور یہ جو ہیں یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹ، اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم اور آسٹریلیا میں برنگ نیو ڈائنامکس ان دی انڈو پیسفک ریئلزم. کہ یہ کیسے نئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چینجز لا سکتے ہیں مڈل ایسٹ میں، پاکستان میں یا گلوبل ورلڈ میں. ان کا آج کل کیا رول ہے. یہ جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں جن میں سعودی عربیہ ہے، آگے آپ کہہ سکتے ہیں دبئی ہے، بحرین ہے، تو یہ ملک جو ہیں یہ کس طرف بڑھ رہے ہیں، آسٹریلیا کے ساتھ کیسے ریلیشن کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ کیسے ریلیشن کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد ہم کچھ آرگنائزیشن کے بارے میں دیکھتے ہیں جن میں ٹاپ پہ امپورٹنٹ ٹاپک جو ڈسکس کرنے کے لیے ہے وہ ہے OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن. اور اس نے گلوبل پولیٹیکل سینیریو میں کیسے نام بنایا، انٹرسٹ آف مسلم ورلڈ، اس نے جو مسلم دنیا ہے اس کے انٹرسٹ کو کیسے پروٹیکٹ کیا، کیسے پروموٹ کیا. یہ لاسٹ ٹائم OIC کا اجلاس اسلام آباد میں آیا جس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے. تو اس چیز نے پاکستان کو کتنا افیکٹ کیا. اسلامی نظریاتی جو مملکت پوری دنیا میں واحد ہے پاکستان اور OIC کا ریلیشن شپ، اور اس کا پاکستان کو کیا فائدے ہوئے، تو فیوچر میں پاکستان کی کیا ڈائریکشن بنی. ان ساری باتیں یہ جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ، ان پہ کویشچن آتے ہیں کرنٹ افیئرز میں، CSS PMS دونوں میں. تو یہ چیز بڑی اہم ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایران اور چائنا یہ آپس میں ابھی کیا کر رہے ہیں. ایران اور چائنا بھی دوستی کی طرف بڑھے ہیں ڈیو ٹو رشیا، کیونکہ رشیا ایران جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اس کا سمجھ لیں US کے ساتھ نہیں بنتی، تو لیکن رشیا کی US کے ساتھ نہیں بنتی. تو جو ہمارے دشمن کا دشمن ہے تو وہ ہمارا بھی دوست ہو سکتا ہے. تو چائنا نے ایران نے اسی بیس پہ چائنا کو اپنا دوستی کی طرف لے کے آ رہا ہے. تو اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، کیونکہ گوادر کی جو بندرگاہ ہے وہ ایران کے پاس پڑتی ہے. تو ایران، چائنا، امریکہ، رشیا یہ ایسے کنٹریز ہیں جن کو یہ ایسے کنٹریز ہیں جن کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو ہے کرنٹ افیئر میں لازمی بنتا ہے، کویشچن ان سے آئیں گے. اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کون سے سٹیپس لیں. اب آفٹر کووڈ پاکستان میں جو ہے غربت بڑھی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کو اپنی اکانومی امپروو کرنے کے لیے، اور ڈیٹ اتنے قرض اٹھائے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ڈیٹ کو ریڈیوس کرنا ہے اور اپنی ایکسپورٹ کیپیسٹی کو بڑھانا ہے. کون سے اقدامات آج کل آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ کے مطابق اگر آپ ایک اکانومسٹ ہیں، آپ پاکستان کی
وہ تقدیر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیسے سٹیپ اچھے ملک کے لیے لیے جا سکتے ہیں جس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اپ ہو اور پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے؟ اور پاکستان کی اکانومی پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کویشچن آ سکتا ہے جیسے واٹ اسٹیپ وڈ یو سجیسٹ ٹو امپروو پاکستان اکانومی؟ تو یہ ایک مطلب اسی سے ریلیٹڈ کویشچن ہے کہ کون سے اسٹیپ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اب آپ اسٹیپ وائز ان کو وہ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو اخبارات انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان نے اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس کی ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی چیلنجز آف پاکستان کے ہیں، تو اس کے لیے پاکستان نے کیا کیا ہے؟ تو اس کے لیے یہی اچھی بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پاکستان نے اس کو شو کی، جس کے ساتھ وہ ہے کہ وہ آرمڈ کنفلکٹ ود انڈیا ہے، پاکستان اور انڈیا کے آپس میں دشمنی ہے، آرمی کے کنفلکٹس ہیں، تو یہ کون سے ہیں اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی اس میں کتنا رول ادا کر رہی ہے، کتنا ملک کو پروٹیکٹ کرے گی اپنے دشمنوں سے۔ اور دوسری یہ جو پالیسی ہے یہ 2022 سے 2026 کے لیے بنی ہے، اور اس میں اکانومک انٹرسٹ کو فرنٹ سائڈ پہ رکھا گیا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں یا نیشنل انٹرسٹ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ایسے کویشچن آ سکتا ہے کہ کین پاکستان اوورکم نیو سیکورٹی چیلنجز وچ آر ایمنیٹنگ فرام چینجنگ ریجنل سیکورٹی لینڈسکیپ اینڈ انٹرنل ڈسکارڈز کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کو آپ ڈسکس کریں کہ پاکستان کے سیکورٹی چیلنجز جو ہیں اور پاکستان کی جو ریجنل سیکورٹی پالیسی ہے، تو یہ آپس میں کیسے پاکستان کے چیلنجز کو اوورکم کر سکتی ہے۔ پاکستان کی فارن پالیسی میں ہم پھر سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی ابھی پھر کسی پراپر چینل پہ نہیں نظر آ رہی، تو کیسے چیلنجز پاکستان کو سامنا کرنے پڑ رہے ہیں؟ کیا ایکسٹرنل انوالومنٹ ہے؟ کیا کوئی اور کنٹریز ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑا رہا ہے یا وہ ان کو چینج کرنے جا رہا ہے؟ تو ایسے پوائنٹس آپ اسٹرانگ کسی ایویڈنس کی بیس پہ دے سکتے ہیں، کسی اخبار کا حوالہ دے کے، کسی نیوز چینل کا حوالہ دے کے، تو آپ ایسے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان افیئرز میں جو اہم چیز ہے تو اس میں ڈیموکریسی یہ بہت اہم ہے، اس کو ایویلویٹ کرنا، اس کے بارے میں آپ ڈسکس کرنا، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ آگے جس کے بعد ٹاپک ہوتا ہے پاکستان افیئرز میں وہ انرجی کرائسس ہے۔ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل پھر سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے، تو ایک دن کہا گیا کہ 0 لوڈ شیڈنگ ہوگی، لیکن اسی سے اگلے دن پھر سے لوڈ شیڈنگ، ملک میں پورا دن کسی علاقے میں بجلی غائب رہی۔ تو انرجی کرائسس ایک بگ تھریٹ ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے، یہ انڈسٹریز کو تباہ کرتا ہے، اکانومی کو خراب کرتا ہے، گھر کے ماحول کو، ہمارے آرام کو خراب کرتا ہے، جس سے ہماری ایجوکیشن ہر چیز پہ یہ افیکٹ کرتا ہے، اور اکانومی، ہماری پروڈکٹس، یہ سب پہ کیا کرتا ہے، افیکٹ کرتا ہے۔ تو پاکستان افیئرز میں انرجی کرائسس ایک دفعہ پھر مسئلہ ہے، ہماری جو یہ کیا کہتے ہیں بجلی کا جو شارٹ فال ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور یہ مسئلہ ایک پھر سے میجر بن رہا ہے، اور ڈیموکریسی کا جو سچویشن پاکستان میں ہے، ڈیموکریسی اینڈ انرجی کرائسس، یہ دو ابھی پاکستان افیئر میں ٹاپ کرائسس ہیں، ڈیموکریسی اینڈ انرجی کرائسس۔ تو یہ ہو گیا فارن پالیسی میں پاکستان کی فارن پالیسی اب کس موڑ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے مائنڈ میں ایک اچھا سے ایسے ہونا چاہیے۔ سیکورٹی چیلنجز پاکستان میں انڈیا کے خلاف 2022-26 کے جو پاکستان نے نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی ہے، اس کو اکانومک اور سیکورٹی جو اپنے انڈیا کے اگینسٹ ہے، وہ اس میں کیسے پوائنٹس ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اکانومی اور پاکستان کو امپروو کرنے کے آپ سٹیپ بتائیں۔ پاکستان جو FATF کے ساتھ ابھی انہوں نے پاکستان کی کافی چیزیں ابھی ریجیکٹ کر لیں اور گرے لسٹ میں ہی پاکستان کو رکھا، تو یہ اکانومک سچویشن پاکستان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ امپورٹنٹ جو آرگنائزیشن ہے FATF اور دوسری جو ہے OIC، دو آرگنائزیشن کو آپ اچھی طرح تیار کریں، ان کے بارے میں لازمی کویشچن آئیں گے۔ OIC کا ابھی کا اجلاس
کون کون سے ممالک ہے کون سے نہیں ہے، جلدی سے ڈھونڈیں اس کو۔ دوسرا FATF، اس نے پاکستان کی کون سی ابھی ریسنٹلی ریجیکٹ کی۔ اس کے بعد ہم نے پہلے بات کی کہ گلوبل ایشوز جن میں US کا افغانستان سے نکلنا ہے، وڈرال آف US، اس کے بعد یوکرین اور رشیا کی جو آپس میں سچویشن خراب ہوئی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں پاکستان ریلیشن ود ادر کنٹریز میں پاکستان کا رشیا کے ساتھ، پاکستان کا US کے ساتھ، پاکستان کا چائنا کے ساتھ، ان 3 ملکوں کا جو میجر ہے اس کے متعلق کویسچن لازمی آئیں گے، تو یہ چیز آپ لازمی تیار کر لیں۔ تو یہ چند ایسے کویسچن تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا، ان کے بارے آپ انٹرنیٹ سے ادھر ادھر سے اچھے اچھے بلاگز بنائیں، آرٹیکلز لکھیں، تاکہ آپ کو اس کی رائٹنگ ہر چیز میں مہارت حاصل ہو اور ایسے حالات جان سکیں۔ مزید اگر آپ کچھ ہمیں سجیشن دینا چاہیں تو آپ کمنٹس میں لازمی بتا دیں ہمیں، تو ہم اس کے مطابق نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے۔ اوکے، آل دی بیسٹ، اللہ حافظ۔